अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन अभी तो पाक भारत जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बज़ाहिर अभी रुक गया है, मगर मोदी ने अपनी तकरीर में बहुत अहम बातें की हैं। हम उस पर बात करेंगे और फिर यकीनन पीटीआई की जो कंट्रोवर्सी है इस वक्त पाकिस्तान में कि लोग उनके साथ भी हैं और नहीं भी हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी उन्होंने कि खान साहब ने मना कर दिया था। और फिर यहाँ ह्यूस्टन में एक तकरीब हुई पाकिस्तान में कामयाबी जंग में, उस पर जश्न मनाया गया। उसमें हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत पुराने दोस्त, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक से रोज़ का रब्ता कहिए, बाबर गौरी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कंटिन्यू 11 साल वजीर रहे हैं, वफाकी वजीर और शिपिंग एंड कॉरपोरेशन, और दूसरे ताहिर जावेद जो 15 दिन पाकिस्तान में वजीर के ओहदे पर, बराबर के ओहदे पर के एडवाइज़र थे टू द प्राइम मिनिस्टर पीडीएम की पहली हुकूमत में। दोनों ने मिलकर ये तकरीब की और उस पर कुछ कंट्रोवर्सी है, लोगों की गुफ्तगू है। वो कंट्रोवर्सी ऐसी है जो पब्लिकली नहीं कि सब सीना गजट एक दूसरे से बात करना और ख़ासकर मुझ जैसे लोगों पर दबाव डालना कि जी आप क्यों नहीं थे और आप देखें कि ये दोनों मिल गए और इस तरह की बातें। तो अच्छे, मेरा दोनों से ताल्लुक़ है और बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है, भाइयों की तरह ताल्लुक़ मैं कहूँगा। मगर सियासत में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप स्टेज पे आएंगे तो उस पर बोलना मेरा हक़ है और मैं उस हक़ का फ़ायदा लेना चाहता हूँ। और मैं उन बहुत सारे दोस्तों की बात का जवाब दूंगा जिन्होंने मुझ पर तंज के तीर छोड़े हैं। तो मगर पहले हम बात करेंगे कि झूठ के समंदर में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया पाकिस्तान का, इसके जो झूठ का समंदर है इसमें सच कैसे निकाला जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। खासकर मुझ जैसे सहाफ़ी, वो तो पढ़ के ही इधर उधर 2-4 लोगों से बात करके, 10 लोगों से, मेरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कि मैं 100% किसी सच्चाई तक पहुंच सकूं और 100% तो कोई भी नहीं पहुंचता। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ किया है, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, कि आपने तो पाकिस्तान को अजीम शान फतह से हमकिनार कर दिया। देखिए, पहले तो ध्यान में रखें, मेरा होम लैंड है, मेरी यकीनन हमदर्दियाँ होंगी, ये बाय बर्थ कह लें, बाय नेचर कह लें, यकीनन होंगी। बहुत से ग्रीवेंसेस हैं, बहुत से दुख हैं, बहुत सी तकलीफ़ें हैं, मगर जो सच है वो यही है कि मेरा मुल्क है। शर्मिंदगी तो होती है ना अगर मैं हार जाऊं या आप, मेरा भाई हार जाए या मेरा भतीजा हार जाए, मेरा दोस्त कोई हार जाए, तो मैं कोशिश तो करूँगा ना कि उसे प्रेस करूँ, उसे खड़ा करूँ, उसके साथ जाकर खड़ा हो सकूँ। तो उसकी रोशनी में मैंने जो कुछ किया और जो इंटरनेशनल मीडिया था, मैं मुखालफत बराए मुखालफत का कभी कायल नहीं रहा। मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर दुश्मन कोई बहुत बड़ी गलती करे और लोगों को पता हो कि मेरी इनसे दुश्मनी है, तो मैं उसे अवॉइड कर देता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी हूँ, मेरा कहा लोग नहीं मानेंगे, मैं चाहे कितना भी सच बोलूँ कि भाई लड़ाई है। तो लड़ाई में तो आप पार्टी होते हैं, तो ऐसी जगह कि जहाँ आपकी लड़ाई भी हो और पब्लिक को पता भी हो, तो आपका सच बोलना बनता ही नहीं, आप साइड पे हो जाएं, दुनिया खुद फैसला कर लेगी। देखिए, सबसे पहले मैं मोदी की तकरीर पर आऊँगा, फिर मैं वो जो झूठ के समंदर से मैंने सच निकाला है मैं वो बयान करूँगा। देखिए, मोदी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें की कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे होगी, और दूसरी अगर कोई बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। मतलब जिस पर पाकिस्तान का क्लेम है या जो दुनिया को नजर आता है ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर, उस पर कोई बात नहीं होगी। ये दो शराइत हैं बात करने की, और उन्होंने साफ कहा है कि टेररिज्म और उसके आकाओं को, नया जो उनका ऑर्डर है जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें तय हो चुका है कि भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा, आकाओं को भी और टेररिज्म को भी। फिर वो कहते हैं कि टेरर और टॉक
یہ کبھی ساتھ نہیں چل سکتے. ٹیرر اور ٹریڈ یہ کبھی ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے ایک ہی انہوں نے جملہ کہا ہے کہ خون اور پانی بھی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ جہلم میں اور دوسرے دریاؤں میں انہوں نے پانی روکا اور پھر جو غیر ضروری پانی تھا جو وہ نہیں روک سکتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا, جس سے پاکستان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. پھر ساتھ میں جو بہت حیران کن باتیں تھیں اور جو بڑی جینون باتیں تھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی جب پہلگام ہو گیا تو ہم نے اپنی سینا کو, اپنی فوج کو کھلی اجازت دے دی کہ اس کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے جو بھی ٹیررزم کی کرنا پڑے وہ کرو. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے مراکز پر حملے کیے اور مرید کے اور بھاولپور کا انہوں نے خصوصی طور پہ نام لیا کہ وہاں 100 لوگ مارے گئے. پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ ان دہشت گردوں کے جنازے میں پاکستان کے بڑے بڑے آفیشل, سیاستدان, حکمران, فوجی جنرل وہ سارے آ کے شریک ہوئے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ جو انٹرنیشنل وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہاں ان کے جنازوں میں ان کی فیملی, یہ تو کنٹروورسی ہے پھر کہ کون کون تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اظہر مسعود نے نماز پڑھائی بھاولپور میں, میں کہتا ہوں کہ میں نے انہیں ہاسپٹل میں دیکھا زخمیوں میں شامل, اور وہاں کور کمانڈر بھی پہنچے اور وہ خبر غائب کر دی گئی. یہ میں آپ کو بتا چکا تھا پہلے. یہ جو ان کا لہجہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم پاکستان مکمل ہم نے سیج کر رکھا ہے اور کوئی پتہ ہماری مرضی کے بغیر اب نہیں ہل سکتا, اور وہ طے کر لے پاکستان کہ اسے اگر صفحہ ہستی پر رہنا ہے تو یہ ٹیررزم ختم کرنی ہوگی, اس کے بغیر ہم نہیں رہنے دیں گے. یہ ان کی گفتگو کا سمک تھا. پھر ساتھ میں جو خبریں ہیں, جو کنٹروورسی ہے, ہندوستان میں بھی جشن منایا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی جشن منایا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں جنگ جیت چکی ہیں. یہ تو سب نے دیکھ لیا کہ 5 طیارے 3 طیارے, یہ بھی ابھی تک کہیں نہیں آیا. اب تو 6 بھی طیارے کہے جاتے ہیں کہ 3 رافیل, مگر ایک کا ثبوت ملتا ہے کہیں, دوسرے کا ابھی تک نہیں پتا کہ جی آپ نے اسپیس میں, ایئر میں وہ جنگ جیتی. اور پاکستانی فضائیہ کے بارے میں پوری دنیا کی خاص رائے ہے جس پر وہ پورے اترے اپنے معیار پر. مگر کیا مسلس کے حوالے سے اور ڈرون کے حوالے سے انڈیا کامیاب ہوا یا پاکستان؟ یہ بہت کنٹروورشل ہے. اس میں سچ تلاش کرنا بہت مشکل ہے, مگر اس میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں کہ انڈیا نے جو مسلز آخری دن مارے اور سیز فائر کے اعلان کے بعد بھی 1.5 گھنٹے تک مارتے رہے. پاکستان کا کوئی ایئر بیس نہیں چھوڑا, وہ چکلالہ ہو, نور خان ایئر بیس ہو, راول پنڈی ہو, اور وہ شورکوٹ ہو, بھاولپور ہو, رحیم یار خان ہو, وہ سکھر کا ایئر بیس ہو, جیکم آباد کا ہو, جامشورو کا ہو, یو نیم اٹ, سب جگہ سے دھواں نکلتے دیکھے. لوگوں نے اس کے سیٹلائٹ امیجز بھی بھیجے اور ساری دنیا نے دیکھے کہ بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی, بہت لوگ مرے ہیں. اسکواڈرن لیڈر کا تو سب کو پتہ ہے کہ جامشورو میں کوئی 8-9 لوگ ایک ساتھ مرے, وہ بیس میں موجود تھے, اور کوئی مسل جو ہے وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو سکا. جبکہ انڈیا کے لوگ, میں نے کل بھی بتایا تھا, کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی, ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسل حملہ ہوا ہے. ہاں, مودی نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف کام کرنے کے بجائے پہلگام واقعے کے بعد جب ہم نے ان کے دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کیا تو پاکستان نے ہمارے علاقے میں حملے شروع کر دیے اور سینک مراکز پہ بھی حملے کیے. مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ فوجی مراکز پہ بھی حملے ہوئے ہیں. مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جی پاکستان ابھی تک میسائل جو حملے کیے ان کا کوئی سیٹلائٹ امیج یا کوئی ویڈیو دکھانے میں ناکام ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے, اور اس پر بہت سارے پاکستانی ولاگرز نے بھی ویڈیو کیے ہیں. میں اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا کہ سچ کیا ہے, مگر ایک بات یقیناً دہراؤں گا کہ جب پہلگام واقعہ ہوا, سانحہ ہوا, انسیڈنٹ ہوا, تو ساری دنیا نے, اور شاید جو چند پہلے لوگ تھے ان میں
یہ پروگرام شامل تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پروف تو دکھائیے کہ ٹیررسٹ پاکستان سے آئے تھے، جو آج تک نہیں پروف ہو سکا، اور حملہ ہو گیا کیونکہ بڑی مائٹ ہے اور بڑا اکوپمنٹ ہے، بڑی اکانومی ہے. تو آج کی دنیا 9/11 کے بعد کوئی طے ہو گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے، جو جہاں چاہے پہنچ جائے اور پھر ہٹو بچو ہو جائے گی. تو جب پھر ایک ایسا خطہ ہے جہاں نیوکلیئر بھی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے جوہری ایٹمی جنگ کو روکا ہے، اور دونوں کی قیادت غیر متزلزل تھی، دونوں فرملی اپنے اس پہ کھڑے ہوئے تھے، اپنے سٹانس کے ساتھ اور اپنی فلاسفیکل تھاٹ کے ساتھ اور اپنی نظریے کے ساتھ. تو اس سے بڑا ثبوت تو کوئی نہیں چاہیے نا کہ کون جیتا کون ہارا، یہ تو فیصلہ تاریخ ہی کرے گی. مگر سب اڑے ہوئے تھے، دونوں طرف کی سائڈ اپنی اپنی جگہ مضبوط کھڑی تھی. یہ دنیا کی جو اکلوتی سپر پاور ہے اس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو اب اس میں یہ سوال ہم یقیناً ریاست پاکستان ISPR ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی وہ سیٹلائٹ امیجز دکھا دیں جہاں آپ نے مسلز مارے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ڈرون بھی انٹرسیپٹ کی انہوں نے اور آپ کے مسلز بھی، اور کہیں ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں کہ اودھم پور میں آپ نے S-400 ان کا میزائل ڈیفینس ایئر ڈیفینس سسٹم آپ نے ختم کر دیا. وہ تو نہیں کیا، وہ تو بعد میں بھی آگے میزائل آپ کے یہاں مارتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ڈرون بھی سب گرا لیے 90%، اور آپ کے مسلز بھی گرا لیے، اور آپ کسی کوئی بھی نہیں، نہ پہلے جو انہوں نے 9 مقامات پہ 40 میزائل مارے آپ کوئی گرا سکے، نہ آپ کسی بیس پر گرنے والے میزائل کو روک سکے، اور جو آپ کہتے ہیں اس کا پروف بھی نہیں دکھاتے. تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے پوری جغرافیے میں ان کے ڈرون کی مناپلی تھی. لاہور ٹھیک ہے کہ ان کا میڈیا اسٹوپڈ ہے، وہ کراچی بھی قبضہ کر چکا تھا، لاہور بھی کر چکا تھا، اسلام آباد بھی قبضے میں دکھا رہا تھا، اور کھیل ختم ہو چکا تھا، پاکستان سرنڈر کر چکا تھا، اور عاصم منیر آرمی چیف گرفتار ہو چکے تھے، اور پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کسی بنکر میں چھپے ہوئے تھے خوف سے. یہ انڈین میڈیا کی اسٹوپڈیٹی ان کے اپنے خلاف گئی، ان کے اپنے لوگ بولے ہیں اس میڈیا کی گھٹیا حرکتوں پر. ہمیں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ سوال موجود رہے گا کہ جو آپ نے میسیج مارے ہیں، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا نقصان پہنچایا کچھ 26 مقامات پر، تو آپ کو اس کے امیجز دکھانے ہوں گے، آپ کو اس کو ویڈیو دکھانی ہوں گی. اور جس طرح سے آپ نے پہلے دن دھواں اٹھتے ہوئے دکھایا ہے وہ کوئی ویڈیو نہیں ہے. وہ ایسے 2 لاکھ ویڈیو آپ کے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں، جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ مطمئن ہو، عوام مطمئن ہو، پڑھے لکھے لوگ مطمئن ہو، اس سے بات بنے گی. یہ درست ہے کہ نک رابرٹسن کہتے ہیں کہ یہ آپ نے میسلز کی بارش کر دی، اور کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں، مگر وہ سب پاکستانی ذرائع ہیں، کہ مودی نے خود فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مودی نے مجھے فون کیا. اور مودی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے DGMO نے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے، ان کے انڈین کاؤنٹر پارٹ کو فون کیا، اور پھر ہم نے سوچ و بچار کی، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ ہماری شرائط پر آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ جنگ جو مودی بتاتے ہیں، جو ان کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جیت چکے تھے. بہرحال میرا آخر میں یہی سوال ہے کہ جو آپ نے میسیج مارے، اگر وہ انٹرسیپٹ نہیں ہوئے، S-400 سسٹم جو تھا، جو ایئر ڈیفینس سسٹم، اسے آپ نے توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، تو امیجز دکھا دیں، بات ختم کر دیں. ادروائز جھوٹ کے سمندر میں سب گوتے لگاتے رہیں، اپنی اپنی خوشیاں مناتے رہیں. اب میں آتا ہوں تقریب کی طرف جو ہیوسٹن میں طاہر جاوید اور بابر غوری نے مل کر کی. بابر غوری ان دنوں اپنے پرائیویٹ وزٹ پر دبئی میں ہیں، اور کسی دن بھی واپس آنے والے ہیں، کب آئیں گے یہ تو کوئی نہیں جانتا. اچانک جو ہے ایک پوسٹ دیکھی فرینڈز آف کراچی، جس کے بانی جو ہیں محترم جناب بابر غوری، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور
میں بہت صاف کہوں گا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ان کے گروپ کے علاوہ کہیں زیادہ نہیں ہے. کہیں خال خالی جاتا ہوں کہ کوشش ہوتی ہے کہ کم لوگوں سے آرگومنٹ ہو, بحث ہو. ایز اے صحافی آپ ہر دوسرا آدمی سوال کرتا ہے اور ہماری ٹالرنس کم ہے. خیر, تو اس میں بتایا گیا کہ یہ طاہر جاوید کا نام پہلے اوپر کہ جناب ریسیپشن ہوگا اور مارکی ایک ہال ہے جہاں کچھ 400 لوگ آ جاتے ہیں, اس میں کھانا بھی ہوگا اور جشن منایا جائے گا. اچھا, بظاہر فرینڈس آف کراچی اور طاہر جاوید کا کوئی تال میل نہیں ہے, کوئی رابطہ بھی بظاہر اتنا نہیں نظر آتا. مگر یہ جو پاکستان کی جو ہیرارکی حکمرانوں کے قریب رہنا چاہتی ہے یا رہتی ہے یا سسٹم میں رہی ہے یا رہنا چاہتی ہے یا موجود ہے, ان سب کے ایک دوسرے سے آپس میں رابطے ہیں, اپنے اپنے تعلقات ہیں. اچھا, طاہر جاوید کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پیسے کماتے ہیں, یہاں سے زیادہ پاکستان میں کمانا چاہتے ہیں, وہاں شہرت بھی چاہتے ہیں. یہاں تو انہوں نے پالیٹکس کر کے دیکھ لی, کانگریس میں, سینیٹرز میں, ادھر ادھر, باقی تو کچھ ہاتھ نہیں آیا نا. کہ بس یہ ہے کہ آپ چندہ دیتے رہیے, تصویریں بنواتے رہیے اور اپنی باتیں کرتے رہیے, کمیونٹی میں دھاک بٹھاتے رہیے. اس کے علاوہ تو کوئی خاص کوئی بڑا عہدہ نہیں کبھی ملا یا کسی بڑے اس پر ابھی تک تو فائز نہیں نظر آتے. مین اسٹریم میں انڈین تو ہیں پاکستانی, اپنی کمیونٹی میں جو چاہیں کہیں, مگر مین اسٹریم میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں. بابر غوری زیر اعتاب ہیں, پاکستان 2 بار جا چکے ہیں مگر رہنے نہیں دیا جاتا. ان کے جاننے والے خود بتاتے ہیں, وہ اپنے منہ سے کچھ کہیں نہ کہیں. میں نے کبھی ان سے ڈائریکٹ نہیں پوچھا, نہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا پرائیویٹ مسئلہ, مگر وہ پبلک فگر ہیں, انہیں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں. مجھے کم جانتے ہیں, انہیں زیادہ جانتے ہیں, تو گفتگو تو ہوتی ہے. تو یہ کہ انہیں ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ جی ایم کے متحدہ پاکستان انہیں پاکستان نہیں رہنے دینا چاہتی اور ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتی ہے. کہ یہ گروپ بھی ہے جس میں سابق گورنر سنگھ جو پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین گورنر ہیں 15-16 سال, عشرت العباد, یہ خالد مقبول کے دوست بتائے جاتے تھے, انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا الطاف حسین کو. اب دبئی میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گروپ بھی بنا رکھا ہے جس میں صغیر حسین ہیں, واسع جلیل ہیں, یہیں رہتے ہیں, اور کافی لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. مگر متحدہ پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں ایک ہیں, تو انہیں اجازت نہیں ہے. عشرت العباد کو بھی اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے تو کراچی جانا چاہتے تھے, اسلام آباد جانا چاہتے تھے. اسلام آباد میں ان کی بیٹی رہتی ہے, انہیں نہیں آنے دیا اور روک دیا گیا. اسی طریقے سے بابر غوری جن پہ بڑے بڑے الزامات تھے وہ عدالتوں میں بھی آئے مگر انہیں رہنے نہیں دیا گیا. اچھا, ان کے ایسیٹس بڑے پیمانے پر ہیں. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کتنے انہوں نے بنائے کتنے نہیں بنائے, یہ اس کنٹروورسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مگر بہرحال ان کا آبائی گھر ہے, ان کے بھی کچھ بچے بھی وہاں رہتے ہیں اور ان کے یار دوست ہیں, ان کی جنم بھومی ہے. جیسے مجھے یاد آتا ہے, میں بھاگ کر جاتا ہوں تو وہ پالیٹکس بھی کرنا چاہتے ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ حیدر رضوی کو نہیں بولنے دیا جاتا, وہ کراچی میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں آج کل کام کر رہے ہیں, مگر انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرنی ہے کہ آفاق کو کب بولنا ہے, کب چپ ہو جانا ہے, کب جو ہے بابر غوری کو بولنا ہے اور کب حیدر رضوی کو بولنا ہے, اور کب پیچھے ہٹ جانا ہے, کب آگے بڑھ جانا ہے. یہ پورا کنٹرول ان کے پاس ہے. تو بابر غوری انہیں خوش رکھنے کے لیے, یہ میرا تاثر بھی ہے اور یہ شہر کا تاثر بھی ہے کہ یہاں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کا راستہ کھل جائے. کہ کشمیر ایشو پر آپ عمران خان کے دور سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر مظاہرے ہوئے ہیں انڈین کانسولیٹ کے باہر تو بابر غوری نے ارینج کیا ہے. اچھا, ان کے پاس 250-300 لوگ ہیں فرینڈز آف کراچی کے پلیٹ فارم سے. اس کی ممبرشپ تو 15 بھی نہیں ہے. فرینڈز آف کراچی کی ممبرشپ 15 بھی پوری نہیں ہے, عہدیدار ہی ہیں, اور ان میں بھی آج کل بڑے تضادات ہیں, بڑی کنٹروورسیز ہیں, میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا. تو مگر 250-300 لوگ ہیں کیونکہ بھائی 11 سال وفاقی وزیر رہے ہیں اور پاکستانی کلچر کو, ساؤتھ ایشیا کے بلکہ کہنا چاہیے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک کلچر پورا کہ طاقت کے, دولت کے گرد اور نمود و نمائش کے گرد گھومتا ہے. تو 250-300 لوگ ہیں. وہ ایندھن کے طور پہ میں کہوں گا, سوری ٹو سے, وہ کام آتے ہیں بابر غوری کے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سحری ہوئی تھی, شاہد ہاشمی صاحب جنہوں نے یہاں کر ایک بلڈنگ خریدی ہے, مال تھا پرانا, تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے
شہر میں ہلا گلا دکھانا چاہتے ہیں، شاہد ہاشمی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. تو سحری کی تو اگر بابر غوری ساتھ نہ دیتے تو وہ سحری ناکام ہو جاتی. بابر غوری 100-125 لوگ لے کے پہنچ گئے. میں بھی وہاں بابر غوری کے کہنے پر ہی گیا تھا. تو طاہر جاوید جو اس شہر میں رہتے ہیں اور بماؤن میں رہتے ہیں، یہاں سے کوئی 2 گھنٹے کی رائڈ ہوگی کہنا چاہیے، مگر ان کا پیسہ ہے، ان کے ساتھ لوگ بیٹھتے بھی ہیں، مگر کمیونٹی میں ان کی کوئی شے نہیں. ان کے نام پر 400 لوگ نہیں آتے کہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تنویر احمد، یہ سارے لوگ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی PAGH نے اسی وار کے حوالے سے ایک چھوٹا سا فنکشن کیا تھا، تو اس میں کوئی 45 لوگ تھے، مگر جو اس میں لیڈر تقریر کر رہے تھے میرے دوست ہیں سارے. میں نام یوں نہیں لینا چاہتا کہ اچھا نہیں لگتا ہے. وہ چاہتے تو اپنے ساتھ 50-50 لوگ، اگر بڑے لیڈر ہیں تو 50-50 لوگ تو لے کر آتے نا، مگر وہ 40 لوگوں نے اپنی اپنی تقریر کر کے اسے خود وائرل کر کے نکل گئے اور لوگ جمع نہیں ہوئے. اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں مظاہرہ انڈینز نے کیا کونسلیٹ کے باہر. ماشاءاللہ کونسلیٹ کی جو کارکردگی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس میں ایک دن تو کہتے ہیں 2 پاکستانی تھے اور دوسرے دن ان میں شاید ایک ہی تھا کوئی، اور پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں تھا. اور نارتھ میں جہاں کونسلیٹ ہے جو مین ہب پاکستانیوں سے بہت دور ہے، کہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے کہ لوگ زیادہ جلدی اور زیادہ تیزی سے نہ پہنچیں اور زیادہ لوگ نہ آ جائیں. اس علاقے میں بھی اب کم از کم 20-25 ہزار 30 ہزار پاکستانی رہتا ہے، مگر مظاہرے میں کوئی نہیں گیا. ہاں اگر یہ اعلان ہو جاتا کہ وہاں روٹی بھی ہوگی تو چلو تفریح بھی ہو جائے گی، کھانا بھی کھا لیں گے پرایا. تو بابر غوری کے پاس یہ 250-300 لوگ ہیں، تو طاہر جاوید کو تو اس طرح کے لوگ چاہیے. اور پھر بابر غوری کو کوئی آسرا بھی دیا ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بتاتے ہیں طاہر جاوید اپنے آپ کو، اور نظر بھی آتا ہے ہمیں بھی. مطلب طاہر جاوید کے لوگوں نے مجھے یہ تک کہا کہ یاد رکھیں آفاق بھائی، یہ تنویر احمد ہی نہیں، طاہر جاوید بھی PTI کا ہی حصہ ہے، اور کل اگر PTI حکومت میں آ گئی تو آپ کو سب سے زیادہ قریب امریکہ سے خان صاحب کو کوئی نظر آئے گا تو طاہر جاوید ہی ہوں گے. میں اس کی اور ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ابھی. تو جناب بابر غوری کے اپنے مفادات ہیں. یہ جو فرینڈز آف کراچی ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے، ہیوسٹن 70% آبادی کا شہر ہے، مگر یہاں درجنوں گروپ ہے کراچی والوں کے. اچھا یہ بھئیے، میں تو ان کا شکار بھی رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کو نوچ کے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. MKM کے انجام سے دیکھ لینا کس طرح سے ایک دوسرے کو انہوں نے مارا. تو یہاں پہ بھی گروپ در گروپ ہے، ایک گروپ میں 4 گروپ نکل آتے ہیں. تو فرینڈ آف کراچی کا اگر میں پوری کہانی سناؤں کہ کون اس وقت ناراض ہے، پہلے کون ناراض تھا اور کیا الزام بابر غوری پہ لگاتے ہیں، بابر غوری ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ایک نیا تماشا، ایک نیا کٹا کھل جائے گا. مگر بابر غوری ایک منجے ہوئے ایکسپرٹ سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں. ان کا ٹوٹل ایک گول ہے کہ پاکستان میں ان کو اجازت مل جائے، اس کے لیے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے، یہ ان کا حق بھی ہے. اور جو لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں. مجھے اس سے زیادہ کہنے کی یا جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں اس پورے نیکسس کو سمجھتا ہوں کہ بابر غوری، طاہر جاوید ایک ہی منزل کے راہی ہیں، مگر یہ راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر جہاں موقع ملتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ بھی جاتے ہیں اور اس طرح کے سارے لوگ جڑ جاتے ہیں. تو کل یہ فنکشن اسی کی ایک کڑی تھی کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہم آپ کے لیے دنیا بھر میں کتنے ایکٹیو ہیں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کرا رہے ہیں. مگر میں یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اس طرح کے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں کسی کھانے پہ، پہلے ذہن میں رکھیں فرینڈز آف کراچی نے یہ پیسے نہیں دیے اس کھانے کے جو 400 لوگوں کے یا حال کی، یہ طاہر جاوید نہیں دیے ہوں گے، کیونکہ فرینڈز آف کراچی تو اکثر لوگ اپنا پلیٹ فارم جب دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے میں آسانی ہو سکتی ہے، اپنا پلیٹ فارم دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس فرینڈ آف کراچی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی ورک نہیں ہے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں اس کے پلیٹ فارم سے فائدہ بھی لے رہے ہیں کہ شہر میں موو کرنا ہوتا ہے، گھومنا ہوتا ہے، ہر پارٹی میں آنا ہوتا ہے، مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرینڈ آف کراچی نے ہمیں دیا کچھ نہیں، ہمیں بے عزتی اور توہین کے علاوہ. اب یہ تو حال ہے کہ سب کچھ لے کے بھی
آخر میں کہتے ہیں دیا کچھ نہیں. کیا چاہیے؟ اور آپ میں ایبلٹی ہوتی تو لیتے نا مزید, یا آپ میں کرج ہوتی آگے بڑھنے کی تو آپ کرتے. جو کراچی کے تقاضے ہیں, جو کراچی کی ضرورتیں ہیں, ان کے نام پہ تو صرف آپ ان کا تماشا ہی لگا رہے ہیں. وہ سسٹر آف کراچی سسٹر سٹیزن, ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹیزن آرگنائزیشن ہو, یا اس طرح کی جتنی بھی ہے کہ اپنے اپنے کام دکھانے ہیں, اپنے اپنے نام بنانے ہیں. کراچی کو آپ لوگوں نے کیا دیا ہے, یا آپ کراچی کو کیا دیں گے, یا آپ پہلے اپنے آپس میں تو جڑ کے دکھا دیں. گروپ در گروپ ہے. یہ 70% کا شہر ہے. آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ اسماعیلی کمیونٹی کراچی سے بلا شبہ, آغا خانی, میمن, مگر وہ ایک الگ کمیونٹی ہے. وہ آپ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کو نہیں بلاتے ہیں اپنے مین فنکشنز میں, آپ کہیں شامل نہیں ہوتے. ان کا لیونگ آف اسٹائل جو ہے بالکل الگ ہے, ان کا تھاٹ پروسیس بالکل الگ ہے. وہ یہاں کے پولیٹیکل دھارے میں جتنے ہیں سب نظر آ رہے ہیں. آپ بظاہر کہتے ہیں کہ پنجابی نہ ہونے کے برابر ہے, پشتون نہ ہونے کے برابر ہے, سندھی نہ ہونے کے برابر ہے, مگر سیاسی نظام میں کس کا کتنا اثر ہے سب نکال کے خود دیکھ لیں. اور آپ 70% کا کتنا ہے, آپ کتنی نمائندگی کرتے ہیں, کتنا مین پولیٹیکل اسٹریم میں, جسے مین اسٹریم پولیٹکس کہتے ہیں, اس میں کتنے دکھا دیجئے تو بات کر لیجئے. آپ کو کبھی لڑنے سے فرصت ملے گی, آپس میں غیبت کرنے سے فرصت ملے گی, ایک دوسرے کو گالی دینے سے فرصت ملے گی. آپ نے تو سپر مارکیٹ لیاقت آباد نیرنگ سینما بنایا ہوا ہے یہاں پر. اس سے زیادہ آج کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.